अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस इसहाक। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं दीन इस्लाम में हया और पाक दामनी के हवाले से कि दीन इस्लाम ने हमें ऐसी कौन सी तालीमात दी हैं जो रिफ़्लेक्ट करती हैं हया को, पाक दामनी को। नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। तो इस हदीस से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस बंदे में, जिस मोमिन में हया नहीं है उसका ईमान नहीं है। और हम सबको फ़िक्र करनी चाहिए कि अगर हम हया नहीं रखते तो हम दर हकीकत ईमान नहीं रखते। इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से मिजाज इकराम? शुक्र है बहुत मालिक का। शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हज़रत, जिस तरीके से मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पढ़ी कि हया ईमान का हिस्सा है, तो ये जो हया है ये मर्द औरत दोनों के लिए है, या फिर हम जो समझते हैं या फिर जो हमें समझाया जाता है कि हया का ताल्लुक सिर्फ औरत से है कि औरत पर्दा कर ले, मर्द जो करता है वो कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा टॉपिक है इस दौर के हवाले से। पहले तो एक गलत फहमी है जो कि हमारी आवाम में मशहूर है, ये कि जी औरत ने ही पर्दा करना है, औरत ही मलबूस रहे हर वक्त। तो याद रखिए, अल्लाह जल्ल शानहू ने हर इंसान को फितरत दी है, और ये जो हया है ये भी फितरती अमल है। बिल्कुल। हर किसी को अल्लाह ने अता किया है, और इस हया का ताल्लुक इस्लाम से इतना गहरा है, इतना गहरा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। यानी अल्लाह ताला ने हमें बेहयाई से, बुरे कामों से मना किया, और इससे मना करने का मकसद ये है कि इस हया का ताल्लुक इस्लाम से और ईमान से बहुत गहरा है। अब बेहयाई और ईमान जमा नहीं हो सकते, बेहयाई हो और मुसलमान हो ये भी जमा नहीं होते। जैसे नमाज के बारे में भी जी, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, कि ये नमाज ही एक ऐसा अमल है कि जिसकी बिना पर बंदा बेहयाई से, बुरे कामों से बच सकता है। जहाँ जहाँ बेहयाई से बचने से मना किया गया है, याद रखिए कि हर मुसलमान मर्द और औरत को मना किया गया है। दिल का भी हया है, आपकी आंखों का भी हया है जी, और आपके हाथों का भी हया है, आपके तसव्वुरात का भी हया है, आपके तखय्युलात का भी हया है। और याद रखिए कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी हुक्म है। पर्दा सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है। पर्दे से मुराद यह है कि औरत ने छुप के रहना है, और मर्द ने अपनी आंखों को इस तरीके से रखना है कि उनकी तरफ बुरी नजर न जाए। उनकी तरफ एक नजर कुदरती तौर पे पड़ जाती है तो वो तो माफ है, बाकी अगर बार बार देखोगे तो ये एक आंख का जिना है और बेहयाई वाला काम है। ये इसका शदीद गुनाह है, इसका शदीद गुनाह है और बड़े गुनाहों में से एक है। हुजूर ने फरमाया हया शुअबतुम मिनल ईमान। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक जल्द 2 सफ़ा नंबर 286, हुजूर ने फरमाया कि ये जो हया है, हया ईमान का हिस्सा है। हया जिसके अंदर होगा वो बंदा मोमिन कामिल होगा। जिसके अंदर हया नहीं हो, बोले कि मैं मोमिन हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 903 पे हदीस पाक है, फरमाया अल हयाउ ला खैरा इल्ला अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैरिन। हया जिसके अंदर आ गया है उसके अंदर तमाम दीन और दुनिया की भलाइयाँ आ गई हैं। इतना मतलब हया का अल्लाह ताला ने अजमत और बयान जिक्र किया कि हया आपके अंदर होना चाहिए। इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन व खुलुकल इस्लामो हया। फरमाया कि हर दीन के लिए एक सिफत होती है, और दीन इस्लाम की जो सिफत है वो हया है। हया ही आपका बताएगा कि आप मुसलमान है। बेहयाई होगी तो समझो कि आपका इस्लाम ही खतरे में है, आपका ईमान भी खतरे में है। अच्छा, ख़वातीन के बारे में जिस तरीके से आता है कि उन्होंने पर्दा करना है, चार दीवारी में रहना है, ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मर्द के लिए हया क्या है? एक तो हो गया आंखों को झुकाना है, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें जो बताई गई हैं मर्द को औरत के मामले में हया और पर्दा करते हुए? देखिए जी, औरत के हवाले से औरत का नाम ही एक पर्दा है, और औरत को पर्दे का हुक्म ही मर्दों की खातिर दिया गया कि वो छुप के रहे। और मर्दों के लिए ये बात है
کہ ہر کسی کی بہن بیٹی کو اپنی ماں تصور کریں. جس طرح اپنی بہن اپنی ماں کا اپنی بیٹی کی عزت کا آپ تقدس کرتے ہو, اسی طریقے سے اوروں کا تقدس کرنا اور ان کی عزت کو پامال نہیں کرنا. اور رہی حیا کی بات, تو حیا ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں, کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں دیکھ کر غلط نہیں سوچیں گے, اور آپ جو ہے آپ کی نظر ان کی طرف غلط نظریے کے ساتھ نہیں جائے گی, اور صحیح نظریے کے ساتھ بھی نہیں جانی چاہیے نظر. یہ صحیح کے ساتھ بھی نظر, صحیح کے ساتھ بھی نظر جائے نا, نظر جانی ہی نہیں چاہیے. یہ کہ آپ جب آپ کے اندر, حضور نے فرمایا کہ حیا جس کے اندر نہیں ہے نا, اذا مات الحیا ففعل ما شئت, جب یہ حیا ختم ہو جاتی ہے تو بندے پھر جو مرضی کرتے رہیں. اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا حکم یہی ہے کہ حیا کریں. اب وہ ایک بے حیائی پہ تلے ہوئے ہیں, بے غیرتی والے کام کرے اور بولے کہ ہم مسلمان, یہ تو اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے. حضرت یہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک دم کیسز بڑھ رہے ہیں, نوجوان عورتیں ہوں, بچیاں ہوں, مائیں ہوں, بہنیں ہوں, جو زنا کے ایک دم سے کیسز بڑھ رہے ہیں, اور اس کی آپ اصل وجوہات کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اصل وجوہات یہ ہیں کہ جو میں نے بتایا کہ حیا ایک فطرت بن گیا ہے, اور جس نے اپنی فطرت کو ٹھکرا دیا اس کے بعد وہ درندہ بن جائے, وہ جانور بن جائے. کیونکہ حیا میرے رب نے انسان کو عطا کیا ہے, جو جانور ہیں اس کو حیا نہیں ہے. جانور نے اپنی پیٹ کی پیاس بجھانی ہے, اس کو نہیں پتہ, جو بھی آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے. اس طرح درندہ ہو گیا, اس کو حیا نہیں دی گئی, اس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس آنے دو. اسی طریقے سے نفس کی بھی ایک پیاس ہوتی ہے, جنس کی بھی ایک پیاس ہوتی ہے. تو جو ایک آپ کتے کو دیکھ لیں, جانور ہے, آپ اس طرح اور جانوروں کو دیکھ لیں کہ جب اپنی اس جنسی پیاس کو بجھاتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, کیا ہے, کیونکہ ان میں حیا نہیں ہے. لیکن اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جس نے کلمہ پڑھا, اللہ نے اس کو حیا دی ہے کہ یہ جو تو جنسی تیری پیاس ہے یا کھانے پینے کی پیاس ہے, جب کھانا ہے تو حلال کھانا ہے, جب نظر اٹھانی ہے تو نظر تمہاری یا قرآن کی طرف اٹھنی چاہیے یا گنبد خضرا کی طرف اٹھنی چاہیے. اور جب تمہاری یہ جو جنسی معاملات ہیں اس میں اللہ تعالی نے حلال راستے رکھے ہیں, جو جائز راستے ہیں ان کی طرف نکاح کا راستہ, جی نکاح کا راستہ ہے. اور اس کے علاوہ غلط راستے پہ جاتے ہیں تو وہ انسان ہی نہیں ہے, وہ انسانیت سے باہر ہو گیا ہے, وہ درندہ اور جانور بن گیا اور بدصورت بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ تو اپنے اس فطرت کو بھول گیا, بے حیا بن گیا, لیکن اس میں اس کے خاتمے کا ایک طریقہ ہے کہ جو میرے رب کا بنایا ہوا قانون ہے, جو محمد مصطفیٰ کا نظام ہے, نظام خدا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایسے نظام ہے کہ جب ان کو لاگو کیا جائے گا تو اس حیا, اس زنا, ہر قسم کی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ ہر قانون بدل سکتا ہے, میرے رب کا بنایا ہوا قانون کبھی بھی نہیں بدل سکتا. اور اس قانون کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہے. جب اس کے مطابق نظام خدا, نظام مصطفیٰ کا نفاذ شروع ہو جائے گا تو دیکھ لیجئے گا کہ اس طرح کے معاملات کم ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ نظام خدا نظام مصطفیٰ ہے, ہمیں چھٹکارا تو ملنا ہی نہیں ہے نا. تو جب کسی کو پتہ ہوگا کہ چھٹکارا نہیں ملنا تو وہ اس طرف آئے گا بھی نہیں. حضرت دین اسلام نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے, اور یقیناً پردے سے مراد احتیاط بھی ہے کہ وہ ایسے درندے لوگوں سے پردہ کیا جائے جن کی نظریں گندی ہیں, جن کا عمل بھی گندا ہے. تو پردے سے متعلق یہ بتائے گا کہ کس طریقے سے ایک عورت کو پردہ کرنا چاہیے شرعی لحاظ سے. دیکھیے کہ ہماری جو مائیں ہیں, ہمارے جو بہنیں ہیں, ان کا جو آئیڈیل ہونے چاہیے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہونی چاہیے, اور سیدہ زینب علیہ السلام ہونی چاہیے. اور جہاں تک آپ نے پردے کی بات کی, پردہ کرنا تو حکم ہے, یہ فرض ہے, یہ رب نے قرآن کریم کے تمام مذاہب میں پردے کا کانسیپٹ ہے یا صرف دین اسلام؟ دین اسلام تو ایسا خوبصورت دین ہے نا کہ اگر آپ عورت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, جب اسلام نہیں تھا تو اسلام سے پہلے جانوروں سے بھی بدتر ان کو سمجھا جاتا تھا, ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا, اسلام نے کہا کہ خبردار, جب اسلام کی بہن بیٹی بن گئی ہے تو اس کے چلنے کا بھی قرآن کے مطابق انداز ہونا چاہیے, اس کی طرف کوئی نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھے, اور اس کے لباس کی طرف کوئی نہ دیکھے. اور اسی طرح خواتین کو بھی حکم فرمایا پردے کا کہ با پردہ رہو, تاکہ یہ فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض, فرمایا کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. اس کے حوالے سے علماء مفسرین کرام نے لکھا فلا تخضعن بالقول کا کیا مطلب ہے, فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی ایک پردہ ہے, وہ بھی گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے.
اور اگر دروازے پر کوئی غیر مرد آ جاتا ہے، دروازہ بجاتا ہے پوچھنے کے لیے، تو دین اسلام کا تو یہ حکم ہے کہ وہ عورت بحالت مجبوری اگر گھر میں کوئی نہیں ہے جواب دینے کے لیے جاتی ہے تو فرمایا کہ وہ اپنی آواز کو ذرا کرخت لہجے میں کر کے بولے، آواز چینج کر کے بولے، ذرا آواز میں سختی پیدا کر کے بولے کہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں جس سے مخاطب ہو رہا ہوں وہ کوئی باحیا عورت ہے، وہ کوئی باپردہ عورت ہے۔ تو اس بات سے یوں اندازہ لگا لیجئے کہ جب عورت کی آواز بھی ایک پردہ ہے تو پھر عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام معاملات میں پردہ کس حد کا ہوگا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، آپ کے پردے کا تو یہ علم تھا کہ آپ کا جب انتقال کا وقت ہے تو آپ نے تو وصیت فرمائی تھی کہ میری میت، میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات میں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری میت کے اوپر کسی کی نظر پڑ جائے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی گھر والیوں کو، ازواج کو حکم دیا تو ایک صحابی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ اکثر بیشتر حضور کے حجر مبارک کے قریب حضور کے پاس نوکری کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ آئے، وہ نبینا صحابی تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں سے کسی ایک نے یہ عرض کیا، وہ ایسے ہی اٹھ کے سامنے آ گئی تو حضور نے فرمایا کہ تم نے پردہ نہیں کیا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پردہ تو ان سے ہوتا ہے نا کہ جن کو نظر آتا ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں ہو نا۔ فرمایا کہ یہ بھی پردہ ہے، پردے کی حالت میں آنا چاہیے تھا۔ اب جب ہماری خواتین باہر نکلتی ہیں تو مکمل اپنے سر کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آواز کو ڈھانپ پر چھپا کر آئیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون ہے، اور پہچان ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کون خواتین جا رہی ہیں، کون خاتون جا رہی ہیں۔ تو یہ پردے کے حوالے سے اور بھی بہت ساری تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال جن کی آواز پردہ ہے تو پھر ان کے پردے کا کیا حکم ہوگا، یہ اندازہ لگائیں اب۔ اچھا حضرت، یہ جو ریسنٹ حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ سزا اور جزا کے حوالے سے اپنی رائے دے رہا ہے کہ سر عام لٹکا دیا جائے، کہ جی نہیں سر عام نہیں لٹکایا جائے، کہ جی ایسے کر دیا جائے، ویسے کر دیا جائے۔ جب اس طرح کے گناہ ہوں تو دین اسلام نے کون سی سزائیں رکھی ہیں؟ دیکھیے، اولاً تو میں آپ کو ایک قانون سمجھا دیتا ہوں کہ جو میرے رب کا بنایا ہوا قانون ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ملک پاکستان کے اندر ہر شہری، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں، اس میں ہماری سیاسی قیادتیں ہو گئیں، سب لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ان کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ رہتی دنیا تک یہ جو ہے نا یہ سزا بھی رہے اور لوگ کانپتے اور ڈرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سر عام پھانسی دی جائے، ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جنسی جو طاقت ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کا قانون ہے، میرے رب نے قرآن کریم کے 18ویں پارے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں، یہ غلط حرکت کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ کہ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور لگانے کیسے ہیں؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ تمہیں نہ روک دے کسی کی محبت، کسی کی رشتہ داری، کسی کی یہ اپنا جس طرح کے شکایت، ہمدردی، یہ تمہیں نہ روکے۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب انہیں کوڑے لگائے جائیں، انہیں سزا دی جائے تو لوگوں کے سامنے دی جائے، سر عام دی جائے۔ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ کوئی اگر شادی شدہ ہو کر یہ کام کرتا ہے تو اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، آیت نہیں ہے۔ ایک حکم تھا، یہ تھا کہ الشیخ والشیخۃ بالثیب، یہ آیت جو ہے نا یہ حکم تلاوت منسوخ ہو چکے، لیکن حکم باقی ہے۔ حکم یہ کہ شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے، اس کو رجم سنسار کیا جائے، سر عام کیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہیں شرعی سزائیں قرآن اور حدیث سے، اور یہ سزا کو دین اسلام میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ تورات میں بھی یہ سزا ہے، ما تعدون فی التورات۔ جب حضور کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا کہ جی یہودیوں نے کسی نے یہ زنا کر دیا تو اس کی سزا کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ تم تورات میں کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ پاتے نہیں ہیں۔ جب سامنے لایا گیا، تورات کو کھولا گیا تو اس میں یہی حکم تھا کہ اگر شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے اس کو سنسار کیا جائے، پتھروں سے مارا جائے۔ اور اس کی سزا کے حوالے سے مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66، 65، 67 اور 70 تک کتاب الحدود ہے، اس کا ذرا مطالعہ کریں، عربی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1001، 1002، 1007، یہاں پر کتاب الحدود، اس میں حدیں بیان کی گئی ہیں کہ زنا کی کیا حد ہے۔ اس کے اندر جو حد بیان کی گئی ہے وہ یہی حد بیان کی گئی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں اگر وہ کنوارا ہے۔ اگر شادی شدہ ہو کے یہ کرتا ہے
تو پھر اسے رجم کیا جائے. یہ میرے نبی نے بھی رجم کیا. فرجم النبی رجلا من اسلم. حضور نے ایک ایسے مرد کو رجم کروایا جو کہ مسلمان تھا, اور یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے کہ یہ ایسی غلیظ ترین حرکت ہے کہ ولا تقربوا الزنا, اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا. انہ کان فاحشہ, یہ تو بے حیائی کا کام ہے اور برا کام ہے. اور رہی بات یہ کہ اپنی رائے, ان کے احترام کرتے ہیں, مگر جو قرآن کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے. آپ سر عام سزا دیں. جب ان سزاؤں کا نفاذ ہو جائے گا تو پھر دیکھنا کہ اس جرم کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے. اور باقی اگر لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ان کی رائے قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے, ان کی رائے حدیث سے بڑھ کر نہیں ہے. ہم نے وہ قانون اپنانا ہے, اس قانون کو ماننا ہے جو نظام خدا اور نظام مصطفیٰ کے تحت ہے. اچھا حضرت, آخری میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی ریپ کے کیسز آ رہے ہیں, اور بولنا نہیں چاہیے, مدارس میں بھی اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. تو جب تعلیمی اداروں کا یہ حال ہوگا اور وہاں پہ ہی پردہ, حیا, یہ چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گے, دین اسلام کے شعائر نہیں بتائے جائیں گے, تو پھر ہم کس سے جا کے گلہ کریں؟ جب نسل ہی تیار نہیں ہوگی تو اس کا رزلٹ تو اس طریقے سے آئے گا. دیکھیے, اس کے اندر تعلیمی اداروں کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے اپنے ان پودوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ والدین جو ہیں ان کو اداروں میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں. اداروں میں آپ دینی ادارے لے لیں یا دنیاوی ادارے لے لیں, کالجز لے لیں, یونیورسٹیز لے لیں. ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ان کو بے حیائی سکھاتے ہیں. کس طریقے سے, جس طرح کے فنکشن رکھ دیے, پروگرام رکھ دیے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی بچیوں کو عوام کے سامنے لاتے ہیں. کوئی بھی چیز پیش کرنے کے لیے تقریر کی صورت لے لیں, بیان کی صورت لے لیں, کچھ سنانے کی صورت لے لیں, کچھ فن کی صورت دیکھ لیں, تو جب وہ اتنے ہزار کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں بولیں گے تو ان کے اندر سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے, ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, یہ بچے ہمارے اتنی عوام کے سامنے بول لیتے ہیں, ہماری بچیاں. یاد رکھیے کہ جب اسلام نے ہمیں تحفظ کا طریقہ بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مردوں کے سامنے تو آنا ہی نہیں ہے نا. تو جب تعلیمی اداروں کے اندر ہی اس طرح کا کام ہوگا, ان کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے, لیکن یہ کانفیڈنس نہیں ہے. آج ہزار بندے کے سامنے بولنے کی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. کل یہ ہوگا کہ بازاروں میں, گلی کوچوں میں بولنے کی, بغیر مردوں سے بات کرنے کی حیا ختم ہو جائے گی. پھر یہ ہوگا کہ لباس شارٹ کٹ آ جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہو جائے گا کہ بولنے کی احتیاطیں ختم ہو جاتی ہیں. اور ان حالات کے اندر ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ ان حالات تک پہنچنے میں ہم سب کی غلطی ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں ان میں اپنے گھروں میں ہی پردہ نہیں ہے, اپنے خواتین کا بھی پردہ نہیں ہے, اور ہمارے علاقے میں بھی پردہ نہیں ہے, بازاروں میں بھی نہیں ہے, گلی کوچوں میں نہیں ہے, محلوں میں نہیں ہے. تو جب پردہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ جب ایک چیز باہر نکل لیا تو سامنے والا تو خود بخود ہی بے حیا ہوگا. تو اس میں احتیاطیں یہ ہونی چاہیے, کوئی بھی ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری خواتین بھی احتیاط کریں. اسلام نے تو قدم قدم پہ ان کی حفاظت کی ہے. اس لیے تو اسلام نے کہا نا کہ عورت اگر مدینہ بھی جائے تو اکیلے نہ جائے. سبحان اللہ. عورت اگر مدینہ بھی جائے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے, مکہ بھی جائے, مکہ جائے, مدینہ جائے, جہاں بھی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, دنیا کا عظیم سفر مدینہ کا سفر ہے, اور سب سے جو امن کا گھر ہے, امن کا گھر ہے. حالانکہ اللہ خود فرما رہا ہے جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا, وہاں تو امن ہے, سکون ہے, جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا, امن میں آ گیا, ہر چیز سے امن میں آ گیا. آپ دیکھو نا, اس امن کے راستے پر جانے کے لیے بھی رب تعالیٰ کا اور دین کا حکم ہے کہ اکیلے مت جاؤ, اکیلے نہ جاؤ. اسلام کا تو یہ حکم ہے کہ بھائی باپ اور بیٹی بھی دونوں اکیلے کمرے میں نہ بیٹھیں اور اکیلے سفر نہ کریں. شیطان دشمن ہے. بھائی بیٹی بھی اس میں شریعت تو جی شریع حکم ہے. اور اس طرح بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی اکیلے میں تنہائی میں زیادہ نہ بیٹھے, کیونکہ شیطان ہے نا, ان شیطان علی الانسان عدو مبین, کہ جب باپ بیٹے کے لیے احتیاط کا دامن یہ ہے, یہ احتیاط کی بات کر رہا ہوں. احتیاط افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب بھی گفتگو کرتا ہے, بہن ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, تو ضرورت کے تحت بات کرے. اور ہماری خواتین جب اکیلی جائیں گی, اکیلے آنا جانا ہوگا تو پریشانی تو ہوں گی نا. جب ہم دین کو ٹھکرائیں گے, اسلام کو ٹھکرائیں گے, تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا نا کہ اسلام نے تو تمہاری حفاظت کی تھی کہ کسی کو ساتھ لے کے جانا. جب اکیلے میں معاملہ ہوا ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے, وہ یہ نکلے. اگر کوئی مرد ہوتا ہے, ساتھ ہوتا ہے, تو پھر یہ رزلٹ نہیں نکلتا. جو اسلام کے احکامات پر عمل کرے گا, میرا رب فرشتوں کو بھیج کر ان کی حفاظت کروائے گا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. بنا لیا ہے بہار
مدینے میں بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں حضور آپ کے قدموں پہ مٹنے والوں کا حضور آپ کے قدموں پہ مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔